वाजिब एहतराम काबिल सत्ताज़ीम मुकर्रम मोहतरम अजीज दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद लारा बासठ किताब में से एक आयात मुबारका तिलावत की है। ये आयात मुबारका जो मैंने तिलावत की है ये वालिदैन की शान और अजमत बता रही है कि वालिदैन की क्या शान है, क्या अजमत है, औलाद पर क्या फर्ज बनता है अपने वालिदैन की खिदमत करने का। कुरान मजीद में आता है कि जब आपके वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो आप उनकी खूब खिदमत किया करें। जवानी में भी अपने वालिदैन का फर्मा बरदार और इताअत करनी चाहिए। वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपका बालिग या बालिगा आपसे नाराज है तो खुद रब्बे कायनात फरमाते हैं उस शख्स से मैं भी नाराज हूं। जो अपने वालिदैन से राजी है और उनके वालिदैन उस बंदे से अपनी औलाद से राजी है तो रब्बे कायनात भी उस शख्स से राजी है। वालिदैन का नाफरमान खुदा की कसम इस दुनिया में भी उसको अजाब मिलता है और आखिरत में भी उसको अजाब मिलता है। ये बहुत मशहूर कहावत है। सरायती में कहते हैं कि वालिदैन दा पिटिया हो जाए, वालिदैन दा पिटिया हो जाए। मेरा मतलब और मकसद ये बनता है कि इसने वालिदैन का दिल दुखाया हुआ है। वालिदैन इस शख्स के लिए बुरी दुआ किया करते हैं। खुदा की कसम मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिदैन में से सबसे ज्यादा हक किसका बनता है? मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वालिदा का। फिर सहाबा ने पूछा, हुजूर वालिदैन में से किसका ज्यादा हक बनता है कि किसकी खिदमत की जाए ज्यादा? मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वालिदा। 5-6 मर्तबा सहाबी ने यही सवाल किया और हुजूर ने यही जवाब दिया। फिर मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वालिद का हक है। 2 मर्तबा या 3 मर्तबा मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वालिद का हक। वालिदा का ज्यादा हक इज्जत और इकराम करने में क्यों ज्यादा बनता है? जब बच्चा पैदा होता है और बच्चे को वालिदा अपने साथ सुलाती है, रात का वक्त होता है, सर्दी का वक्त होता है, तो बच्चा जब पेशाब कर देता है तो मां खुश्क जगह से उठकर बुरी जगह पे चली जाती है और अपने बच्चे को उस जगह पर सुलाती है। इतनी वालिदा अपने बच्चों से मोहब्बत और प्यार करती है। मेरे आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुछ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन आए हुजूर आपका
وفادار صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موت کی کشمکش میں ہے اور اس کی روح پرواز نہیں کر رہی. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی رسول کے گھر گئے. جب گھر گئے تو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کو دیکھا. پھر میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے والدین میں سے والدہ یا والد کوئی زندہ ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اس کی والدہ زندہ ہے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی والدہ کو میرے پاس لے آؤ. جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کی والدہ کو حضور کے پاس لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ وہ بڑھیا کہتی ہے میں اس سے ناراض ہوں. میرے آقا نے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور بات نہیں کہی. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کی جماعت جاؤ جنگل میں لکڑیاں لا کر آ جاؤ. اس بڑھیا نے پوچھا حضور لکڑیاں کیا کرو گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علقمہ کو آگ میں ڈالیں گے. لکڑیوں کی آگ جلائیں گے اور اس کو اندر ڈال دیں گے کیونکہ وہ والدہ کا نافرمان ہے ویسے وہ جہنم میں جائے گا. جو والدہ کا نافرمان ہوتا ہے یا والد کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو کبھی نہیں سن سکتا. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو ناراض کرنے میں اس کو جنت نہیں ملتی. اس شخص کو جہنم کا ایندھن بنتا ہے. اس بڑھیا نے پوچھا اے حضور کیا حضرت علقمہ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیا جائے گا؟ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. وہ بڑھیا جو اپنے بیٹے سے ناراض تھی حضرت علقمہ سے اس بڑھیا نے کہا اللہ کے رسول میں اس کو معاف کرتی ہوں. جب اس کی ماں نے حضرت علقمہ کو معاف کیا تو تب کلمہ بھی نصیب ہوا اور اس کی روح بھی پرواز کر گئی. موت کی کشمکش میں تھا نا اور کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا. یہ دیکھیں صحابی رسول ہے حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا اور جنگوں میں بھی جاتا تھا نوافل بھی پڑھتا تھا زکات بھی ادا کرتا تھا صدقہ و خیرات بھی دیتا تھا سب کچھ کرتا تھا. لیکن حضرت علقمہ کی والدہ اس سے ناراض تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں لاؤ اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے. وہ تو صحابہ رسول تھے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں. ہم اپنے والدین کا کتنا کہنا مان رہے ہیں. خدا کی قسم وہی اولاد جس کے لیے والدین رات دن محنت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے کچھ بینک بیلنس بن جائے پیسہ بن جائے کوٹھی بن جائے اور ہماری اولاد کے لیے کچھ جائیداد بن جائے. والدین یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے حرام کا اکٹھا کر رہے ہیں یا حلال کا وہ نہیں دیکھتے. لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے وہی اولاد جس کے لیے حرام و حلال اکٹھا کیا تھا وہی اولاد اپنے والدین کو بھونکنے لگ جاتی ہے اپنے والدین کا دل دکھانے لگ جاتی ہے اور اپنے والدین کا نافرمان بن جاتی ہے. وہی اولاد جس کو ہم
ہر یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھایا تھا، انجینئر بنایا تھا، پروفیسر بنایا تھا، ڈاکٹر بنایا تھا، وہی اپنی والدین پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب سے یہ انگریزی تعلیم ہم نے لی ہے، اس دن سے کوئی بندہ اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کر سکتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی تعلیم نہ پڑھائی جائے، پڑھائی جائے، لیکن ساتھ دین کی تعلیم بھی دی جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھایا جائے، قرآن مجید کی تعلیم بھی دی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی بتلائی جائے، تب وہ بچہ اپنے اولاد کا فرما بردار بنے گا، تب وہ بچہ اپنے والدین کا کہنا مانے گا۔ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے، احادیث مبارکہ کی تعلیم دیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں بتلائیں گے، تو وہی اولاد فرما بردار بنے گی۔ میرے دوستو، ایک بنی اسرائیل کا ایک بچہ تھا، وہ والدین کا فرما بردار تھا، جو بھی کام کرتا تھا اپنی والدہ سے پوچھ کے کیا کرتا تھا۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اور فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا اور اس بچے کے پاس ایک گائے تھی، وہ گائے پال کے رکھی ہوئی تھی۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور کہا کہ آپ اس گائے کو بیچنا چاہتے ہو؟ وہ بچہ اپنی والدہ کے پاس گیا، والدہ سے پوچھا کہ گائے بیچی ہے؟ اس کی والدہ نے کہا نہیں۔ وہ بچہ اس انسان کے پاس جاتا ہے، اس بندے کے پاس جاتا ہے جو گائے خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور اس بندے سے کہتا ہے کہ ہم گائے نہیں بیچیں گے۔ اس بندے نے ریٹ بتایا کہ اتنا اتنا اتنا، بہت زیادہ پیسہ بتلا دیا۔ وہ بار بار اپنی والدہ سے پوچھتا تھا اور بار بار آ کے اس بندے سے کہتا تھا کہ نہیں نہیں۔ انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہوا تھا، اس بندے نے کہا کہ آپ اتنی اپنی والدہ کا فرما برداری کر رہے ہو، اتنی آپ اپنی والدہ کا کہنا مان رہے ہو، تو میری بات سن لو کہ ایک وہ زمانہ بھی آئے گا، وہ دور بھی آئے گا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آپ سے گائے خریدنے کے لیے آئیں گے، اور آپ جتنا پیسہ مانگو گے آپ کو ملے گا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے ایک قتل ہو گیا اور ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا اس گائے سے، جو بچے کے پاس گائے تھی۔ اس نے بہت سارا مال لیا اور سونے کے برابر اس گائے کو وزن کر کے وہ بنی اسرائیل کے لوگ لے گئے۔ تو معرف القرآن میں لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، اس بچے کو جو یہ دولت ملی ہے تو اپنی والدہ کی فرما برداری کے صدقے سے وہ دولت اس بچے کو ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کا فرما برداری کرتا ہے، والدین کا کہنا مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دنیا میں بھی مالا مال کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس بندے کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ اس کو جنت بھی مل جاتی ہے، دنیا میں اس کو مال و پیسہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس بچے کو جو پیسے مال ملا تھا والدہ کی دعا کے صدقے سے ملا تھا۔ ایک مشہور واقعہ ہے
ایک بزرگ تھا، اس کی والدہ فوت ہو گئی اور غیب سے آواز آئی، اے بندے اب سنبھل کے چلنا، تو پہلے جیسے چلتا تھا اور تیری والدہ پیچھے بیٹھی ہوتی تھی، آپ کے لیے دعا کر دیتی تھی، اب تیری والدہ چلی گئی ہے، آپ کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے، سنبھل کے چلنا۔ والدہ یا والد ہڈی کا ڈھانچہ بھی کیوں نہ بن جائے، ہاتھ پاؤں بھی نہ ہلا سکے، حرکت بھی نہ کر سکے، جب اس کی زبان ہلتی ہے والدہ کی یا والد کی، تو خدا کی قسم اپنی اولاد کے لیے جب وہ زبان ہلاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، وہ دعا آسمان پر بہت جلد چلی جاتی ہے اور وہ دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک بہت اللہ والے گزرے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام، عزت اور مرتبہ کیسے ملا؟ بایزید بستامی نے کہا کہ میں بچہ تھا، میری والدہ نے مجھے کہا پانی لا کر دو، سردی کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، میں گلاس میں پانی لا کر جب آیا تو میری والدہ سو گئی تھی، میں وہ پانی کا گلاس لے کر کھڑا رہا، سردی میں میرا جسم کم کپا رہا تھا سردی کی وجہ سے، میری والدہ کی آنکھ کھلی تو میری والدہ نے دیکھا کہ میں پانی کا گلاس لے کے اس کے سرہانے کھڑا ہوا تھا۔